बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शेबानी खान एपिसोड 19। बर खान जिस वक्त शेबानी खान के खेमे में दाखिल हुआ, उस वक्त शेबानी खान के खेमे में उसका चचा कोचकुंजी, चचाजाद भाई अबू सईद, उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल लतीफ, सासी बोका, कपक खान, कंजोक खान, कल्दी बेग और बड़े बड़े सालार और उमरा बैठे हुए थे। बर खान जब खेमे में दाखिल हुआ तो शेबानी खान ने अपनी जगह से उठकर बर खान से मुसाफा किया। उसके ऐसा करने पर बाकी सब लोग भी बर खान को इज्जत देते हुए उठ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि बर खान का हाथ पकड़कर शेबानी खान ने अपने करीब बिठाया। फिर बर खान और सबका जायजा लिया। फिर गुफ्तगू का आगाज करते हुए वो कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मैंने एक इंतहाई अहम मामले के सिलसिले में आप लोगों को यहाँ तलब कर लिया है। खुरासान के हुक्मरान हुसैन मिर्जा ने एक बहुत बड़ा लश्कर बाबा इलाही के मकाम पर जमा कर लिया है। अब वो लश्कर हमारे खिलाफ हरकत में आएगा। वो लोग चाहते हैं कि बुखारा, समरकंद के अलावा दूसरे वो सारे मकामात जिन पर मैं अब तक काबिज हुआ हूँ, वो हमसे छीन कर हमें फिर साइबेरिया की तरफ दरबदरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दें। आप लोग जानते हैं कि ये इलाके कभी मेरे ही आबाओ अजदाद के थे। बुरा हो उस तैमूर लंग का कि उसने इन सारे इलाकों को पामाल किया। उसने गैरों को कम, मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और हर तरह से मुसलमानों के अंदर ज़ौफ और कमजोरी पैदा करने की कोशिश की। अब उसी तैमूर लंग के वारिस हुसैन मिर्जा ने मुझे इन सरजमीनों से निकाल बाहर करने के लिए लश्कर तैयार किया है और मैंने उस लश्कर का मुकाबला करने की ठानी हुई है। यहाँ तक कहने के बाद शेबानी खान रुका, कुछ सोचा, दोबारा वो सबको मुखातिब करके कह रहा था, मैं आप सब लोगों को अपनी जात का एक हिस्सा ख्याल करता हूँ। इसके बावजूद बेहतर कार्रवाई करने और उम्दा फैसला करने के लिए मैं आप सब से पूछता हूं कि इस मुहिम में क्या आप लोग मेरा साथ देंगे। यहां तक कहते कहते शेबानी खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ गौर से देखते हुए बड़ी राजदारी में बर खान कहने लगा, शेबानी खान, मेरे मोहतरम, मेरे मुअज्जज, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आप हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि इस मुहिम में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जब हम आपकी जात का एक हिस्सा हैं, आपकी तजसीम की एक इकाई है, तो फिर आपको हमसे ये नहीं पूछना चाहिए कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। हम तो आपके साथ ऐसा ताल्लुक और रिश्ता कायम कर चुके हैं कि आमन्ना व सद्दकना कहकर हर मामले और हर मुहिम में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार और मुस्तैद रहेंगे। आपके साथ हमारा हमेशा इत्तेफाक और यकजहती रहेगी। ये हमारे इत्तेफाक और यकजहती ही का रद्द अमल था कि हम सब ने मिलकर अपनी मुस्लिम रियासत काजान की मदद की तो हमने रूस जैसे मुल्क को बदतरीन शिकस्त दी और हम लोग अपने इत्तेफाक और अपनी यकजहती की बिना पर काजान की खुद मुख्तारी और आज़ादी का बाइस बने। अब अगर तैमूर लंग के वारिस आपको आपकी इन सरजमीनों से एक बार फिर निकाल बाहर करना चाहते हैं तो ये उनकी भूल और गलत फहमी है। इस सिलसिले में मैं ही नहीं, सारे कबाइल के सरदार और सालार आपके साथ हैं और आपके पहलू बा पहलू आपके हर दुश्मन से जंग करेंगे। अगर मेरे इन अल्फाज पर यकीन ना हो तो सामने तातारियों के सरदार सासी बोका, बुल्गारियों के कपक खान, काजिकों के सरदार कंजोक खान, करगेजी सरदार कल्दी बेग बैठे हुए हैं। इनसे पूछ ले जिन ख्यालात का मैंने इजहार किया है, क्या इन ख्यालात से ये मुत्तफिक नहीं है? बर खान यहीं तक कहने पाया था कि तातारी सरदार सासी बोका उठा और बड़ी इरादतमंदी और बड़ी अकीदत में कहने लगा, मोहतरम शेबानी खान, कसम खुदावंदे कदूस वाहिदो ला शरीक की, ये तो आप तैमूर लंग के वारिसों से टकरा रहे हैं। ये तो आप हुसैन मिर्जा से दो हाथ करने का अज़्म किए हुए हैं। अगर आप हमसे ये कहें कि किसी पहाड़ को खोदकर इधर उधर फेंक देना है तो हम आपके कहने पर उस काम में भी जुट जाएंगे। उसके बाद जब बाकी सारे सरदारों ने भी उठकर ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया, तब शेबानी खान कहने लगा, मैं तुम सब लोगों की वफादारी, जान निसारी, मुझसे मोहब्बत, जुर्रतमंदी और दलेरी को सलाम पेश करता हूं। अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूं गौर से सुनो। बात यह है कि खुरासान का हुक्मरान हुसैन मिर्जा इस वक्त बाबा इलाही के मकाम पर बहुत बड़ा लश्कर लिए खेमाजन हो चुका है। उसके सारे अजीजो अकारिब, जिनमें बाबर और हेरात के लोग भी शामिल हैं, अपने अपने लश्कर लेकर उसके पास पहुंच चुके हैं। इस मुहिम का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मेरे कुछ मुखबिरों ने यह भी खबर दी है कि हमारे दुश्मन गैर मुस्लिम खाना बदोश कबाइल इन हालात से फायदा उठाने का अज़्म कर चुके हैं।
انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو ہی میں اور تم لوگ حسین مرزا سے بابا الہی کے مقام پر ٹکرائیں گے تو وہ پشت کی جانب سے ہم پر حملہ ہو کر حسین مرزا کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ اس طرح بقول میرے مخبروں کے وہ لوگ دو فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ کہ ایسا کر کے میری اور آپ لوگوں کی قوت کو ختم کر کے ان علاقوں میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے خراسان میں حسین مرزا کی حاکمیت قائم کر کے اس کی نگاہوں میں ایک عزت، ایک مقام حاصل کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر وہ حسین مرزا کی مدد کرتے ہیں ہو سکتا ہے حسین مرزا اپنی مملکت کا کچھ علاقہ ان کو مختص کر سکے جو آنے والے دور میں ان کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہو۔ ان غیر مسلم قبائل نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب ہم حسین مرزا سے ٹکرائیں گے تو وہ ہماری پشت کی طرف سے حملہ ہوں گے۔ روسیوں کی سرزمین میں بسنے والے قاسق، کالمک اور جنگاری جنہوں نے اپنے چیدہ جنگجوؤں کا ایک لشکر تیار کیا تھا، ان کا سالار بھی اس لشکر کے ساتھ ان دنوں اونق خان کے قبیلے کے ساتھ ہی قیام کیے ہوئے ہیں، اور اس کی بڑی طاقت اور قوت ہے، وہ بھی اس مہم میں ان لوگوں کا ساتھ دے گا۔ اب تم لوگ بتاؤ ان دونوں قوتوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیبانی خان جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اور بڑے پرسکون انداز میں برق خان اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان دونوں قوتوں سے نمٹنا نہ کوئی اتنا اہم ہے اور نہ ہی کوئی مشکل۔ برق خان کے ان الفاظ پر شیبانی خان نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، برق خان میرے بھائی، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ حسین مرزا کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ جب پشت کی جانب سے یہ غیر مسلم قبائل بھی اپنے مفادات کی خاطر ہم پر ضرب لگائیں گے تو ہم بڑی مشکل میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اس موقع پر برق خان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، شیبانی خان میرے محترم بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ بابا الہی کا مقام آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے اور ہم بھی اس سے خوب واقف ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے سے چند میل پہلے دو راستے سامنے آتے ہیں جو اس مقام تک جاتے ہیں، اور دونوں متوازی قریب ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ایک راستہ کوہستانی دروں میں سے ہو کر گزرتا ہے اور دوسرا راستہ اسی کوہستانی سلسلے کے دامن میں ایک شاہراہ کی صورت بابا الہی کے مقام کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنے لشکر کے علاوہ بلغاریوں، قازقوں اور تاتاری لشکریوں کے ساتھ بابا الہی کے مقام کی طرف چلے جائیں۔ میرے خیال میں اپنے لشکر کے علاوہ اپنے ان قبائل کے لشکر کے ساتھ آپ حسین مرزا سے بابا الہی کے مقام پر بڑے احسن طریقے سے حالات کو اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں۔ رہی بات قاسقوں، کالمکوں، جنگاریوں اور روس میں بسنے والے غیر مسلم قبائل کے علاوہ مانچو قبائل کی، تو انہیں آپ میرے اور قرگیزی سردار کلدی بیگ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان جب خاموش ہوا تب شیبانی خان کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں جانتا ہوں تو کوئی بھی کام بغیر سوچے نہیں کرتا، لیکن ذرا اس معاملے کی وضاحت کرو۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں تمہارے تاتاری، بلغاری اور قازق حلیفوں کو لے کر بابا الہی کے مقام پر جاتا ہوں تو یہ بات یقینی ہے اپنے حلیف قبائل کے ساتھ میں حسین مرزا کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پر یہ تو بتا، تو اکیلا قرگیزی سردار کلدی بیگ کے ساتھ کیسے کالمکوں، جنگاریوں، مانچو، قاسقوں اور روسی قبائل کے جنگجوؤں کے طوفان کو روکے گا؟ اگر تو اس طوفان کو روک دکھائے تو برق خان، میں تو اپنے ساتھی قبائل کے جنگجوؤں کے ساتھ حسین مرزا کو لمحوں کے اندر شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شیبانی خان جب خاموش ہوا تب برق خان کہنے لگا، اگر آپ آسانی سے بابا الہی کے مقام پر حسین مرزا کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بات بھی اپنے دل میں بٹھا رکھیں کہ میں اور کلدی بیگ دونوں قاسقوں، کالمکوں، جنگاریوں، مانچو اور روسیوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بابا الہی کے مقام پر جانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک کوہستانی سلسلوں کے دروں کے اندر رہتے ہوئے اور دوسرا کوہستانی سلسلے کے دامن میں آگے بڑھنے والی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے۔ میں اور کلدی بیگ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر گھات لگا لیں گے۔ کلدی بیگ اپنے حصے کے جنگجوؤں کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اس حصے کی طرف رہے گا جس کے نیچے سے وہ شاہراہ گزرتی ہے جو بابا الہی کے مقام کی طرف جاتی ہے، جبکہ میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس کے دائیں جانب اس درے کے پاس رہوں گا جس میں سے گزر کر بابا الہی کے مقام کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہمارا لاہ عمل یہ ہوگا کہ اگر غیر مسلم قبائل حسین مرزا کی مدد کے لیے آتے ہیں اور وہ کوہستانی سلسلے کے دامن سے گزرنے والی شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تب کلدی بیگ ان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہوگا
یہ جب دیکھے گا کہ دشمن اس شاہراہ پر آ رہا ہے تو یہ اپنے لشکر کے اندر نرسنگے بجا دے گا۔ ان نرسنگوں کی آواز سن کر میں بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس سمت آ جاؤں گا جہاں پہلے سے کلدی بیگ موجود ہوگا۔ چنانچہ جب دشمن کے عساکر ہمارے پاس سے گزریں گے تو پہلے ہم ان پر تیر اندازی کریں گے، ان پر پتھر برسائیں گے، ایسا کر کے ان کے اندر ہم ایک ہلچل برپا کر دیں گے، ان کے ان گنت لشکریوں کو زخمی کر دیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ ان کے لشکر کے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مرنے والے اور زخمیوں کی آہو بکا ایک شور کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور مرنے والوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ان کے لشکر کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں، تب ہم دونوں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے جنگجوؤں کے ساتھ نیچے اتریں گے اور ان پر جان لیوا حملہ بول دیں گے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ ہماری کارروائی کا ایک پہلو ہوگا۔ دوسرا پہلو کچھ اس طرح سامنے آئے گا کہ اگر ہمارے دشمن قبائل کو کوہستانی سلسلے کے دامن سے گزرنے والی شاہراہ کو استعمال نہیں کرتے اور اپنی حفاظت کی خاطر دروں سے گزر کر بابا الہی کے مقام کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت دروں کی حفاظت کے لیے میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ موجود ہوں گا۔ میں جب دیکھوں گا کہ دشمن دروں سے گزر کر آگے جانا چاہتا ہے تب میں اپنے لشکر کے اندر نرسنگے بجوا دوں گا۔ ان نرسنگوں کی آواز سن کر کلدی بیگ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا۔ ہم دونوں متحد ہو کر دشمن پر ویسے ہی ضرب لگائیں گے جیسی شاہراہ پر ہم نے لگانی تھی، اور ان دروں کے اندر تو ہم دشمن کی سپاہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، بلکہ شاہراہ کی نسبت درے کے اندر ہمارے دشمنوں کا نقصان زیادہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اس منصوبہ بندی پر عمل کر کے ہم دشمن قبائل کے ایک لشکری کو بھی آپ کی پشت پر حملہ ہونے کے لیے بابا الہی کے مقام کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان جب خاموش ہوا تب بڑے گہرے اور توصیفی انداز میں شیبانی خان کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، برخان میرے عزیز، تو نے دشمن کی راہ روکنے کے لیے جس منصوبہ بندی کا اظہار کیا ہے اسے سن کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ خوش تو میں اس وقت ہی ہو گیا تھا جب تو اس مہم میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ بہت عرصے بعد میں تجھے ایک نئے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ میرے عزیز بھائی، جو منصوبہ بندی تو نے بتائی ہے میری طرف سے وہ آخری ہے۔ اب میں سارے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ برخان نے کہا ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے، تاکہ اگر کوئی بھی سردار سالار یا امیر اس منصوبہ بندی میں کوئی خامی دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے تاکہ اس خامی کو رفع کیا جا سکے۔ شیبانی خان کے ان الفاظ کے جواب میں کوئی بھی سردار اور سالار نہ بولا۔ تب شیبانی خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، یہ خاموشی بتاتی ہے کہ سب اس منصوبہ بندی پر متفق ہیں۔ برخان میرے عزیز بھائی، اگر ہم اس منصوبہ بندی پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یوں سمجھنا خراسان پر حکومت آنے والے دنوں میں حسین مرزا کی نہیں بلکہ ہماری ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی رکا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے چچا زاد بھائی ابو سعید جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس کے کان میں کچھ دیر خسر پھسر کی، جس کے جواب میں ابو سعید اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابو سعید لوٹا، اس کے ساتھ دو اور آدمی بھی تھے جو بڑے بڑے تشت اٹھائے تھے جن کے اوپر کپڑا ڈال کر انہیں ڈھانپ دیا گیا تھا، جو تشت ابو سعید کے کہنے پر ان دو ازبکوں نے شیبانی خان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ شیبانی خان کچھ دیر مسکراتے ہوئے ان دونوں کپڑے سے ڈھکے تشتوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخان میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ حسین مرزا اور غیر مسلم خانہ بدوش قبائل اور روسی قبائل سے کس طرح نمٹنا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ نمٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ برخان نے بڑے غور سے شیبانی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں شیبانی خان مسکرایا، پھر منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے جو تشت اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر سے کپڑے ہٹا دیے۔ برخان نے دیکھا کہ ایک تشت کے اندر انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس تہہ کیے رکھا تھا۔ اس کے اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی جو انتہائی قیمتی اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھی، اور اس پر گھوڑوں کی دموں کے بالوں کی کلگی لگی ہوئی تھی۔ دوسرے تشت میں قیمتی جوتوں کے علاوہ چاندی کی ایک مہمیز اور گھوڑے کو سنوارنے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ برخان کچھ دیر تک بڑے غور سے اس سامان کو دیکھتا رہا، پھر شیبانی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ شیبانی خان مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، تو نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تو کاسکوں سے اپنے قبیلے کا انتقام نہیں لے گا اس وقت تک تو نیا لباس زیب تن نہیں کرے گا۔ جب تک تو نے کاسکوں سے انتقام نہیں لیا تھا میں بھی چپ اور خاموش رہا، حالانکہ وہ لڑکی جو تمہیں پسند کرتی ہے، اگر تم نے یہ قسم نہ کھائی ہوتی تو اب تک اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی گئی ہوتی۔ اب چونکہ تم انتقام لے چکے ہو لہٰذا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ سفیان کے باپ فخر الدین کو گزشتہ دن میں نے اپنے خیمے میں بلایا تھا
اور میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ سفیان سے کہے کہ وہ برخان کا نیا لباس لے کر جائے، اور سفیان کے کہنے پر برخان نیا لباس پہن لے گا، اور میرا اندازہ ہے کہ آج نیا لباس تم پہن کر آئے ہو تو یہ سفیان کے کہنے پر ہی پہنا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے تو برخان، آج شام کو تمہاری اور سفیان کی شادی کا اہتمام بڑے اعلیٰ پیمانے کے علاوہ شان و شوکت سے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ مت کہنا، اس لیے کہ اب اس شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جواب میں برخان مسکرایا اور کہنے لگا، شیبانی خان میرے محترم، میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بن رہا۔ سفیان اگر مجھے پسند کرتی ہے تو میں بھی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہوں، اور وہ میری بھی پسند ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے اور سفیان کے لیے اس قدر اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ برخان کا یہ جواب سن کر شیبانی خان ہی نہیں، اس کے چچا کوچکونجی، چچا زاد بھائی ابو سعید، بھتیجے عبید اللہ اور دوسرے بھتیجے عبداللہ اور عبداللطیف کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہاں بیٹھے سارے سردار عمرہ اور سالار بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر اسی خوشی کے موقع پر شیبانی خان نے مسکراتے ہوئے سارے قبائلی سرداروں کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، یہاں سے جانے کے تھوڑی دیر بعد سارے قبائل کے اندر طبل اور دفیں پیٹ دی جائیں۔ میرے اپنے لشکر کے اندر بھی ایسا ہی سما رہے گا۔ آج کا دن میرے اور مجھ سے الحاق کرنے والی ساری قوتوں کے لیے خوشی اور بے پناہ مسرت کا دن ہے۔ باشکیری اور قرگیزی قبیلے کے درمیان جو کھلی جگہ ہے وہاں تھوڑی دیر تک شامیانے نصب کر دیے جائیں گے، وہیں سفیان اور برخان کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ان دونوں کی شادی کی خوشی میں میرے لشکر کے علاوہ سارے خانہ بدوش قبائل اور سمرقند کے عمرہ اور رؤسا اور سالاروں کی دعوت کی جائے گی، اور اس دعوت پر جتنے اخراجات اٹھیں گے وہ میں خود برداشت کروں گا۔ شیبانی کے ان الفاظ پر وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے اندر خوشی اور مسرت کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر شیبانی خان کے کہنے پر سب لوگ اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد شیبانی خان کے لشکر سمرقند شہر میں ہی نہیں بلکہ سمرقند شہر کے نواح میں جس قدر خانہ بدوش قبائل بیٹھے ہوئے تھے سب کے اندر بڑے بڑے طبل اور دفیں بجنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باشکیری اور قرگیزی قبائل کے درمیان جو کھلی جگہ تھی وہاں شامیانے نصب کر دیے گئے تھے، اور لوگ زرق برق لباس پہنے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شیبانی خان کی طرف سے بہت سے عمدہ اور قیمتی لباس اور جوڑوں کا اہتمام سفیان کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ سارے قبائل اور شیبانی خان کے لشکر کی عورتیں خوشی میں جھوم رہی تھی، رقص کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد برخان اور سفیان کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا تھا، اور سفیان عورتوں کے ہجوم اور چاروں طرف بجتے آلات موسیقی کی لہر میں برخان کے خیمے میں منتقل ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد شیبانی خان نے اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ سمرقند سے بابا الہی کے مقام کی طرف کوچ کیا تھا۔ برخان اور قرگیزی سردار کلدی بیگ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ راستے میں پڑنے والے کوہستانی سلسلے میں گھات لگا گئے تھے، جبکہ شیبانی خان بڑی تیزی سے بابا الہی کے مقام کی طرف بڑھا تھا، جہاں خراسان کے حکمران حسین مرزا نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ حسین مرزا کی بدقسمتی کہ ابھی شیبانی خان اس پر حملہ نہیں ہوا تھا کہ اسے نہ جانے کیا دکھ، صدمہ اور غم پہنچا کہ وہ ایک دم زمین پر گرا اور فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر جب اس کے لشکر میں پھیلی تو لشکری بددل ہو گئے تھے۔ اسی دوران آندھی اور طوفان کی طرح شیبانی خان ان کی طرف بڑھا اور حملہ ہوا تو کسی نے کوئی مدافعت نہ کی۔ سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت شیبانی خان اور سارے قبائل کے لشکر نے بابا الہی کے مقام کی طرف کوچ کیا تھا تو اونق خان اور اس کے ساتھی سالار بھی حرکت میں آئے تھے، اس لیے کہ اس کے جاسوس ایک ایک پل کی خبریں انہیں پہنچا رہے تھے۔ لہٰذا کاسکوں، کالمکوں، جنگاریوں، مانچو اور روسی جنگجوؤں کا متحدہ لشکر بڑی تیزی سے اس شاہراہ پر رواں ہوا جو شاہراہ بابا الہی کی طرف جاتی تھی۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ لشکر میں ان کے مخبر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اونق خان نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جب وہ مخبر اونق خان کے قریب آئے تو انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، کیا کوئی نئی خبر لے کر آئے ہو جو ہمارے لیے سودمند ثابت ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، صورتحال میں جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم آپ سے کہتے ہیں، آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کو پیش قدمی کرنی چاہیے یا واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس مخبر نے شیبانی خان کے آگے بڑھ کر حسین مرزا پر حملہ ہونے، راستے میں کوہستانی سلسلوں کے دروں اور ساتھ ہی گزرنے والی شاہراہ کی حفاظت پر برخان اور کلدی بیگ کے گھات میں چلے جانے کی تفصیل بھی کہہ دی تھی۔ ساتھ ہی اونق خان اور سارے سرداروں اور سالاروں کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ درے سے گزرے تب بھی اور اگر انہوں نے شاہراہ کا رخ کیا تب بھی برخان اور کلدی بیگ ایسے انداز میں ان پر حملہ ہوں گے کہ کسی کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب روسی سالار اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونق خان،
یہ بڑا برا اور ایک طرح سے انہونی تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہم آگے بڑھ کر ضرب لگائیں گے اور مسلمان خانہ بدوش قبیلوں کو اپنے سامنے بری طرح رگید کر تمہارا اور اپنا مستقبل ہمیشہ کے لیے بے خطر کر دیں گے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا دکھائی دے رہا ہے۔ روسی سالار جب خاموش ہوا تب اونق خان کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اگر شیبانی خان حسین مرزا پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ گیا ہے اور راستے میں برخان اور کلدی بیگ نے گھات لگا لی ہے تو معاملہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب دم لینے کے لیے رکا تب مانچو قبیلے کا سردار دورچی بول اٹھا، میرے عزیز ساتھیو، برخان کو تم جانتے ہو، وہ زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کا بڑا ماہر ہے اور ہمارے خلاف ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی ایسی تدبیر ضرور کرے گا کہ ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کے ساتھ کرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ بھی ہے، وہ بھی برخان جیسا ہی ہے۔ لہٰذا اگر تم برا نہ مانو، اس موقع پر میں یہ مشورہ دوں گا کہ جس مہم پر ہم نکلے ہیں اس کو منسوخ کر دیا جائے، واپس ان علاقوں کا رخ کرے جہاں سے ہم نے کوچ کیا ہے، اور آئندہ کسی بہتر اور اس سے اچھے موقع کا انتظار کریں کہ ہم نہ صرف مسلم خانہ بدوش قبائل بلکہ شیبانی خان پر بھی ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اونق خان ہی نہیں بلکہ روسی سالار کے علاوہ جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان اور کالمکوں کے سردار قیون نے بھی مانچو قبیلے کے سردار دورچی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لہٰذا سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور ان حالات میں شیبانی خان سے ٹکرا کر اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ کہ شیبانی خان اور اس سے الحاق رکھنے والے مسلم خانہ بدوش قبائل پر نگاہ رکھی جائے گی، اور جب کبھی بھی کوئی اچھا موقع ملا ان دونوں پر ضرب لگا کر کوہستان تھانشان سے لے کر دریائے وولگا تک کے علاقوں کو اپنے لیے محفوظ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی دوران آنے والے مخبروں میں سے ایک بول اٹھا، اس خبر کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے۔ اس پر اونق خان نے چونک کر پوچھا، دوسری خبر تمہارے پاس کیا ہے؟ جواب میں شرمندگی کے احساس میں وہ مخبر کہنے لگا، دوسری خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کی بہن الجائے خاتون کی شادی باشکری قبیلے کے سردار برخان سے ہو چکی ہے اور اب الجائے خاتون برخان کی بیوی ہے۔ اپنے مخبر کے ان الفاظ پر اونق خان کا چہرہ غصے میں تمتما اٹھا تھا۔ کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر مانچو قبیلے کا سردار دورچی اس کے پاس آیا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، فی الحال اس معاملے پر کسی رد عمل کا اظہار کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ واپسی کا سفر کرتے ہیں، جہاں پہلے ہمارا پڑاؤ تھا وہاں پڑاؤ قائم کرتے ہیں اور مسلم قبائل پر گہری نگاہ رکھی جائے گی۔ جب بھی موقع ملے گا باری باری ان کے اور شیبانی خان کے خلاف حرکت میں ضرور آیا جائے گا اور ہر صورت میں ان کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دورچی کے ان الفاظ سے سب نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا وہیں سے وہ واپس مڑے اور جہاں سے پڑاؤ اٹھا کر گئے تھے اسی سمت واپس ہو لیے تھے۔